अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टेक्नोलॉजी चूंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए आगाज़ इससे रिलेटेड खबर से करते हैं। अल्बानिया ने करप्शन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वज़ीर मुकर्रर कर दिया है, जिसका नाम अल्बानी ज़बान में डेला यानी सूरज है। अल्बानी वज़ीर आज़म एडी रामा ने कहा कि इसकी मसनूई ज़हानत अवामी टेंडर्स की निगरानी और उसे 100% करप्शन फ्री बनाएगी। टेंडर के लिए जमा किए जाने वाला हर अवामी फंड बिल्कुल शफाफ होगा। देखें, पहली बात आपने मरियम जो की है वो बड़ी दिलचस्प है कि मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी से बड़ी दिलचस्पी है। ये टेक्नोलॉजी मेरे साथ बचपन में खेलती नहीं रही, ना साइंस मेरी गर्लफ्रेंड रही है। ये मजबूरी है। ये आलम इस्लाम को समझ नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ। हर तरफ मुंह उठा के भागते हैं, इधर कर उधर कर। इनको ये समझ नहीं आ रही कि आने वाले चंद दशकों के अंदर अंदर इंसानों पे इंसानों की नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी की हुकूमत होगी। दुनिया के लातादाद प्रोफेशंस फारिग हो जाएंगे, जिनमें से एक ये डॉक्टर मॉक्टर भी हैं। हैरत होगी आपको, ड्राइवर्स वैसे ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। सो मैं इसका इसलिए नहीं कि मेरी फेवरेट है। मैं अगर नालायक ना होता तो फिर खुद मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में को कंट्रीब्यूट करता, इधर झक मारने की बजाय। फेवरेट नहीं है। ओवर अ पीरियड आई अंडरस्टूड कि मुसलमानों का, पूरे आलम इस्लाम का, मुसलमानों का क्या जो ज़वाल है शर्मनाक है। इसकी वजह क्या है? क्या जी पहले मुसलमानों के 3 हाथ होते थे, कोई 4 टांगें होती थी? नहीं, हम नालायक हैं। और इल्म का सिर्फ एक मतलब है, साइंस और टेक्नोलॉजी। और वो दुश्मन हैं आलम इस्लाम के जो कहते हैं ये दीनी इल्म, ये दुनियावी इल्म। दीन और दुनिया का खालिक एक ही है। खैर छोड़ो, ये मेरा रोना, पता नहीं इनमें से किसी गैरतमंद को समझ आएगा नहीं आएगा। अच्छा देखो, बात सुनो। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसका बुनियादी चीजों पे इत्तेफाक ना हो। हिंदू मत में भी ईश्वर एक है, बाकी जाके तफसीलात में अदरवाइज। अच्छा, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो कहता हो बच्चों पे, औरत पे, या औरत की हुर्मत, फलाना, बुजुर्गों से, ये सारा पैकेज इज द सेम। अच्छा, हर मजहब इसी तरह झूठी गवाही के भी खिलाफ है। लेकिन क्या हुआ है, अब आ गया है पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब झूठी गवाही दे के दिखा और ये आम हो जाएंगी चीजें। जैसे हम लोग कभी गाड़ियों के ख्वाब देखते थे 100-125 साल पहले, ये बर्रे सगीर में था क्या? हुण हर लल्लू पंजू जड़ा है वो। इस तरह ये बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ जो चोर हैं वो होने नहीं देंगे। उनका जो टॉप है वो कम से कम बेहतर इंसानों पर मुश्तमिल होगा, जिन्होंने इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वजीर मुकर्रर किया और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अल्बानिया हालांकि उसको तो मुल्क कहना नहीं चाहिए, आबादी उसकी बहुत कम है, अक्सरियत मुसलमानों की है। पर कैपिटा इनकम है $30,310 पर कैपिटा इनकम। अच्छा, मुसलमानों की तादाद है तकरीबन 17 लाख, जो टोटल आबादी का 70% बनता है। और ये यूरोप का गालिबन वाहिद मुल्क है जहाँ नाम नेहाद जमहूरियत बेसिकली इश्तराकियत है और बाकी पूरे वेस्ट को कोई परवाह नहीं क्या करते फिरें। चूँकि इस तरह के जो होते हैं ख़तरा उनसे होता है जो ताकतवर, जैसे सोवियत यूनियन एक थ्रेट था। बाकी ये लगे रहे। बुनियादी मैसेज हमारे तुम्हारे लिए क्या है? देखो बात सुनो, इस तरह की बातें किया करो। ये जिनको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, खुदा की कसम मुझे लगता है मैं भौंक रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। ये करंट नहीं है। All our problems are as old as this beautiful country is. जब से होश संभाला है यही रोना, और ये कोई करंट अफेयर्स नहीं। अब अगर अल्बानिया जैसा एक मुल्क ये कर सकता है, यहां मौत पड़ती है, लेकिन चोर ने नहीं होने देंगे। रोज आती है, अरबों खाया गया, उधर खरबों खाया गया, उधर ये लुट पड़ी, उधर वो लुट पड़ी, रोज की काम, अब असर भी नहीं होता। तो बहरहाल
ان لوگوں کو مبارک ہو، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو مصنوعی ذہانت کے ذریعے اگر عوامی ٹینڈرز کی نگرانی اور 100% کرپشن فری ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا عوام کے لیے کیا ہونا ہے؟ یہ ڈکیتیاں کہیں اور کر لیں، لیکن سوائے ڈکیتی کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کوئی یوٹوپین نہیں ہوں. جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، کرپشن ہوگی، سب کچھ ہوگا. ہمارے یہاں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. میں کو کرپشن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہر بندہ کو صوفی بناؤ فلانا، نہیں ہے. یہاں انسان ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہاں جو عورت کی یا بچے کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو گولی مت مارو، کتوں کے آگے ڈالو. گولی لگنے سے کہانی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو قوموں میں وہ چیزیں وہ زیب کرتی ہیں جو وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہم پریمیٹیو لوگ ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، تاریخ سے بہت پیچھے رہ گئے لوگ ہیں. ہمارے ہاں وہ ویسٹ اٹھ کے منہ چک کے کہہ دیں پھانسی بند کرو، کو خدا کا خوف کرو. یہاں طریقہ مختلف ہوگا. ایٹ روم ڈو ایز دی رومنز ڈو. ہم مہذب دنیا کا حصہ نہیں ہیں. اپنے عام لوگوں کی شکلیں دیکھ لو، لٹریسی ریٹ دیکھ لو. جو اپنا نام لکھ لے وہ بھی لٹریٹ ہے. بہرحال بہت اچھی بات ہے، چھوٹا ملک ہی صحیح، بہت چھوٹا صحیح، لیکن انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. اور یاد رکھو مسلمان، یہ پیشاور ملا نہیں بتائے گا یہ بات، وہ نہیں روئے گا اس پہ، کیونکہ اگر یہ سارا کچھ سائنٹیفک طریقے سے ہو گیا تو وہ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ مجھے بتاؤ، ڈو آئی نیڈ اینی بڈی آن دس ارتھ؟ قرآن پاک ہے، سیرت النبی ہے، خطبہ حجت الوداع ہے. اس کے بعد تو میرے دل میں کچھ چور ہوگا تو مجھے کسی کی ضرورت. کوئی مسئلے نہیں ہے زندگی میں. کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ایکسپلائٹ نہ کرو، حرام نہ کھاؤ. یہ چند پرنسپلز ہیں. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کے نام میں بڑی کانٹرڈکشن ہے. میرے تو 80% کلاس فیلوز شیخ ہوتے تھے لائل پور میں. شیخ یا شیخ جو بھی کہہ لو. شیخ کیسر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسر شیخ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ماں باپ نے نام رکھ دیا، کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا، آپ کو پوری بات کرنی چاہیے. ایک اور انٹرویو میں انہی شیخ صاحب نے کہا کہ جب چینی ایکسپورٹ کرنے کی بات ہوئی تو کابینہ کو، کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ملک میں وافر چینی ہے اور چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. پھر اچانک قیمتوں میں اضافہ، یہ وہ. اچھا، جن اداروں نے سٹاک کی موجودگی کی رپورٹ دی تھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کارروائی نہیں، کچھ چھتر مارو. یہ سارا کچھ برف خانے میں چلا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. جنہوں نے رپورٹ دی پکڑو ان کو. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اگر صدیوں پہلے شیر شاہ سوری یہ کر سکتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، آئی ایم ریسپانسبل. اگر میں کہتا ہوں جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو دفاع ہو، کسی اور نو آن دے. ایس ایچ او ہے، کتنا بڑا علاقہ ہے. ہم ایسے لانتی لوگ ہیں. صوبوں پہ بحث ہو رہی ہے، صوبے بناؤ زیادہ. اسی طرح ایس ایچ او کا جو بھی ہوتا ہے وہ زیر اثر علاقہ، اس کو چھوٹا کرو. اسے کہا نہیں، کرائم یہ نہیں، تم ذمہ دار ہو. چوکیدار ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، گن اس کے ہاتھ میں ہے، چوری ہو جائے، وہ چوکیدار ہے، آپ رکھو گے اس کو. یہ جھوٹ پہ چل رہا سارا نظام. اچھا، پھر کیسر شیخ صاحب نے خوشامد کی ہلکی سی ایک جھلکی پیش کی ہے کہ جی وزیر اعظم کو وزیر اعظم خود تو بہت محتاط تھے لیکن اس کے باوجود حکومت معاملہ کنٹرول نہ کر سکی. اچھا، میں کابینہ کا حصہ ہوں، ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. تو کیوں ہے؟ وائی ناٹ یور باس قدل ہی بیٹھا ہے، 18 گھنٹے کام کرو، سوئمنگ چھڑ دے. یہی کینسر کا علاج ہے. بہت بڑے ایک انڈیویجول کا کینسر تو کچھ نہیں ہے، تو پورا ملک. کام کرو. سبحان اللہ، وزیر اعظم ذمہ دار ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. وزن اٹھانے والا ہوتا ہے وزیر. بوجھ اٹھاؤ، ذمہ داری لو. یہاں تو فارملی بھی معافی نہیں مانگتے، سوائے ٹک ٹاکوں کے. یہ وہ سارے ٹوٹل فیک. چلیں. دوسری طرف چیف منسٹر پنجاب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فکر نہ کریں، پانی اتر جائے تو ہر نقصان پورا کریں گے.
عوام کا نقصان پانی اترنے کے بعد بھی پورا نہیں ہونا، کیونکہ یہ پانی آنے سے پہلے بھی نقصان میں تھے. سیدھی سادی صاف بات کر رہا ہوں. غریب بستیوں میں پانی آیا تو عام آدمی گھر کو پانی اتر جانے کے بعد اسے اور قسم کی قیامتوں کا سامنا ہوگا، بھوک ننگ غربت بے روزگاری. اچھا دیکھو اکھدا پانی مر جاوے تھے، نیلا پیلا لال برابر اکھدا پانی مر جاوے تھے. اس ملک کا مسئلہ سیلاب نہیں ہے، ان کی آنکھوں کے پانی مر چکے ہیں. یہاں سے بھی مائلیج لینی پولیٹیکل، حالانکہ وہ نہیں مل رہی. میں کڑتا ہوں اس بات کہ یہ جتنی ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے لیے بدنامی کما رہے ہیں، ٹک ٹاک کہیں فلانا ٹمکانا، اس سے آدھا زور اصل کام پہ لگاؤ، دنیا بولے گی. شیر شاہ سوری بات سنو، غیر ملکی مورخین اس کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہی پڑھ لو. چلو میں نے لکھا ہو، میں نے جھوٹ لکھ دیا ہوگا چونکہ مسلمان سی وہ کر رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک کرتا سی. پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اچھا کام خوشبو کی طرح ہے، ذرا دیر سے پھیلتا ہے، برا کام بدبو کی طرح ہے، بہت دور تک جاتا ہے اور فوراً جاتا ہے. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے ممکن ہے میں تمہیں بتاؤں پیسے دی تو کمی کوئی نہیں، انہوں نے 12 کو ایڈوائزر، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے سوسائٹی کا، وہ ہمارے کلچر سے ہی واقف نہیں ہے، ہمارے حقائق سے ہی واقف نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے all this is going against them. چلیں نیکسٹ ٹاپک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے سے متعلق سماعت کے دوران فاضل جج نے ریمارکس دیتے کہا کہ صرف آگاہی سے کام نہیں چلے گا، مانیٹرنگ کرنا ہوگی، بچوں کے لنچ باکس چیک کرنا ہوں گے، کوئی چیز باہر سے تو نہیں آ رہی. نہیں، غلط بات ہے، یہ اپروچ غلط ہے. بات ٹھیک وہ کر رہے ہیں. پہلی بات، زندگی میں ان اچیویبل ٹارگٹس یہ ریزنیبل رویہ نہیں ہے. منشیات کا مکمل خاتمہ انسانی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ہوا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ابو مسجد سقفی تھے، سبحان اللہ میں عاشق ہوں ان کا، ان کو تھی ایک لات، انہوں نے صاف کہہ دیا، جان دینے کو تیار سے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے، زخم بھرے ہوئے تھے پورے جسم میں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ بھائی نہیں، یہ نہیں. اسی طرح قابل قبول ٹھیک 5 تو میں نے. اچھا منشیات، میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی، یہ بہت خوفناک. میں نے تو وہ جو کیا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، یہ کہ جی اس کا خاتمے کا خواب مت دیکھو، اٹ از ناٹ اچیویبل. اس کو کینڈے میں لاؤ. جیسے رشوت ہے، حرام ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے. اصل رونا یہ ہے ہمارے علاوہ، ہمارے پاس اس کے علاوہ رہ کچھ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ رشوت ختم ہو جائے، حرام ختم ہو جائے، نہیں، یہ ہوگا. بدکاری ختم ہو جائے، نہیں ہوگی. اس کو کینڈے میں لاؤ. ملٹا نیشنل کارپوریشنز نے بجٹ رکھا ہوتا ہے لیکیج پلفریج کے لیے، وہ تو ذاتی کام ہوتا ہے، اس میں بھی وہ رکھتے ہیں اس کا. سو خاتمے تو شروع کرنا ہے، ادھا مطلب ہے ختم ہونا ہی نہیں. اس کو بتدریج اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کینڈے میں لایا جا سکتا ہے. خاتمہ ناممکن ہے، اٹ از این ان اچیویبل ٹارگٹ، اور صرف بے وقوف لوگ ان اچیویبل ٹارگٹس پہ کام کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں قدم قدم پہ چور اور چوکیدار کا گٹھ جوڑ ہے. الٹے لٹک جاؤ، یہ نہیں ہونا. اور جو کرنے والے کام ہیں وہ تم نے نہیں کرنے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہماری جو خواتین ہیں، آپ بہتر جانتے ہو مجھ سے، وہ اور طرح کی، مطلب وہ جیسی بھی ہوں، اذان کی آواز سنتے ہی بے ساختہ بے دھیانی میں ایسے دوپٹہ سر. ٹھیک ہے، عبادات میں تلاوت ہمارے یہاں خواتین میں اچھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں جس نے کبھی یہ الکوہل کی بوتل دیکھی نہیں، بچہ پی گیا آئے گا نا، 1-2 ڈرنک بھی، ایک بھی کافی، اس کی اسمیل پکڑا جائے گا.
یہ اج کل دے نشے اتنے بھیانک اتنے خوفناک نے, جب تک مکمل طور پہ بچہ برباد نہیں ہو جاتا تب تک سمجھ ہی نہیں آتی, جب تک اس کی واپسی ناممکن نہ ہو جائے تب تک پتہ ہی نہیں لگتا, جب پتہ لگتا ہے تب تک سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. لیکن نہیں, یہ معاشرہ جو ہے یہ ان کے اندر درد دل نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھ نہیں, ککھ نہیں پتا. خچر گھوڑے کھوتے چھڑ کے جہازاں سے چڑھ گئے نے, باقی نہیں. بتیاں وائس کمانڈ, بتی جل جاتی ہے وہ نہیں. اوقات کی ہے کل تک توڑے گانے سی فلمی, بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے. لیکن نہیں, یہ وارداتی ہیں سارے, نہیں کریں گے یہ کام. حالانکہ بچوں کو بچانا ہے, یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں, کڑوی لگے چاہے کسی کو. یہ سفوکیٹنگ قسم کا سماج ہے, اس میں دم گھٹتا ہے, حب زدہ ہے. کیوں؟ سب کچھ ہو رہا ہے اور زیر زمین ہو رہا ہے. بند کرو یہ ٹوپی ڈرامے, کو ضیاء الحق آ گیا, کو پٹو آ گیا, بند. آگے چلتے ہیں صاحب. نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی نے کہا کہ پاکستان کے 3 بار کے پرائم منسٹر نواز شریف کے کام کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. بات نہیں, پیچھے تو پاکستان بھی نہیں بچتا, وہ بھی یہ دستے نہیں, یہ بڑا بابکار کرانا ہے. یہ دستے نہیں. انہوں دے جڑے دادا جی سن شریف صاحب دے والد, وہ ایڈوائز کرتے ہوں سی قائد اعظم, انہوں نے کدی پتہ نہیں لگن دیتا. انہوں دا کمال ہے. اچھا کام کو نکال دیا تو کچھ پیچھے نہیں بچتا. اچھا پیچھے نہال ہاشمی نہیں بچتا ہے, نہال بھی بچتا ہے, تلال بھی بچتا ہے, تمال بھی, سارا کچھ بچتا ہے, بہت کچھ ہے. اچھا نہ بے نظیر بھٹو ہے, نہ زیڈ بھٹو ہے جو پھانسیاں چڑھ گیا, کوئی پھانسیاں چڑھ گیا, کوئی جدے جانا. یار کمال دی گل ہے, کچھ نہیں. اچھا ورثہ کس کا ہے؟ ضیاء الحق کا. ضیاء الحق کون تھا؟ میں نہیں کہتا, خود تو بیچارہ بچا نہیں. راکھ بھی نہیں, چونکہ وہ اتنا بڑا خوفناک تھا وہ حادثہ کہ وہ راکھ میں لی. مجھے کیا پتا بھی آپ کی ہے, میری ہے, دی ہے, وہ دی ہے, وہ بھی نہیں. اچھا لیکن کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن عزیزی نہال ہاشمی صاحب, ایون فیلڈ بچتا ہے, جاتی عمریں بچتے ہیں, ٹیٹیاں بچتی ہیں, بہت کچھ بچتا ہے, موروثیت بچتی ہے. یعنی غلط گل نہ کرو. لیکن بہرحال سبحان اللہ. حسن صاحب خبروں کو ذرا بریک لگاتے ہیں. اس ہفتے آپ نے کون سے کالم کا انتخاب کیا ہے؟ دیکھیں مریم, میں کوشش کیا کرو ذرا ادھر ادھر نکلیں ہم. میرا بس چلے تو میں ہر پروگرام میں کبھی کوئی ایک شعر ہو, کوئی ایک کالم ہو, کوئی ایک کتاب ہو. چونکہ یہ تمہارے کرنٹ افیئر جو ہیں گلے سڑے بدبودار ہیں, یہ اتنے پرانے ہیں جتنا پاکستان ہے. اس بار نا مجھے ایک کالم جو لڑا, ہمارے یہاں کالم رہ نہیں گئے, وہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں, لفظاں دا تھبا جہا ہوتا ہے, کوئی کم دی چیز نہیں ہوتی. کریٹیوٹی نام کی تو خیر چیز ہی مرمرا گئی ہے یہاں, بالکل ایویں یہ ادھروں ادھروں ڈٹے ڈوٹے کٹھے کر کے. رؤف کلاسرا کا کالم جو ہے وہ بڑا بامانی ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 4 بڑے افسران نے اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لی. اور میں صدقے جاواں, ملک ہے یہ تو پرچون دی دکان تے نہیں ہوتا. جھٹکا لگتا ہے. 40 کروڑ روپے الاؤنس کے نام پہ کھا گئے, لے لیے. یہ ملک نہیں ہے, منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. جڑا ماڑا ہے وہ ریڑی تے کھڑا ہو کے ڈنڈی مارتا ہے, جڑے تگڑے ہیں وہ 40 کروڑ روپے الاؤنس کے نام پہ لے. اچھا نیشنل کارپوریشن کے سابق چیف ایگزیکٹو کا پتہ چلا کہ ان موصوف نے اسی طرح بورڈ ممبران کو ساتھ ملا کر 34 کروڑ روپے کا بونس 3 سال میں لیا اور آ گیا. کتنا ماتم کرو گے. ایک اور انکشاف بھی کیا روکنا, کمیشن کے افسران کو نوازنے کے لیے سیلری سلپ میں کل 17 کالمز بنائے گئے. اندازہ لگو. کمیٹی نے ان سے پوچھا کہ 17 کالموں کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ دراصل ٹیکس بچانے کا طریقہ ہے. اندر چور بیٹھے ہیں, عوام کو نچوڑ رہے ہیں, ہر طرح نچوڑ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی کے جسم میں جتنے مسام ہیں اتنے ہی وہ کیا کہتے اس کو, جو کوئی یہ نہیں ہے بوتلیں شوتلیں پیتے تو وہ اسٹرا, جتنے مسام ہیں ہر پاکستانی کے جسم میں اتنے ہی
اسٹراز ہیں سٹین لیس اسٹیل کے بہت باریک, اس سے یہ خون پی رہے ہیں. اور ان کی آنیاں جانیاں دیکھو, یہ بالکل اس طرح ہے. یہ ملک اگر دیکھو بات سنو, ہمارے یہاں تو ایکسپریشن ہے اور ہوتا بھی ہے, امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ امیر ترین, طاقتور ترین, نو, جو بھٹکنے سے روکے. شہروں کے باہر بڑے بڑے پتھر لگے ہوتے تھے کہ اور ہر ایک کو نسلوں سے وہ چل رہا تھا, پتا ہوتا تھا اس پتھر کے پیچھے نکل گئے اور آندھی آ گئی تو پھر ڈیزرٹ میں رستے نہیں ملا کرتے. راستوں سے بھٹکنے کو روکنے والا امیر ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے جو اپنے پرائے میں پہچان نہیں کرتا اور بھٹکنے سے ہر ایک کو روکتا ہے, زندگیوں کا محافظ ہوتا ہے. ادھر کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کا قرضوں اور واجبات پر انحصار مزید بڑھ گیا ہے, ملک پر قرضے اور واجبات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت اپنے پروجیکٹس کے ساتھ اڑا کے رکھتا ہے, کیونکہ قرضے اور واجبات اگر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں تو وہ اڑان نہیں, پھر یہی ہے نا, اڑا دیا سارا کچھ. اچھا, حکومت نے ہر دن اوسطاً 25.4 ارب قرض لیا, آدھے سے زائد بجٹ. کیا کہہ رہا ہوں میں آدھے سے زیادہ بجٹ قرضوں پہ سود ادا کرنے میں ضائع ہوا, صرف ہوا, غار میں گیا, اور کہ سود ادا کر رہے ہیں. سودی کاروبار میں حکومت ملوثہ, نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور تمہیں کبھی پناہ ملے گی. اور بات سنو, اتنے جاہل چودھری محمد علی ہوتے تھے, ایک فائننس کے وہ بڑے وزٹ تھے, وزیر اعظم بھی رہے ہیں چودھری محمد علی. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, انہوں نے نام ہی نہیں پتا ہونا, چونکہ دے کے پیو پرا تے چاچے تے تائے تے سمدھی وہ نہیں آئے ہون گے. چودھری محمد علی کا نہیں پتا, وہ پڑھے لکھے آدمی سی باسی نہیں انہوں دی بنتی. اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر قرضے لینے کی روایت پڑ گئی تو قرض چکانے کے لیے, سود چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. آ گیا دن, معیشت کی کمزور بنیادیں, اب بنیادیں ہلا نہیں دی گئیں, اکھاڑی جا رہی ہیں. مشیر خزانہ KPK نے سوال اٹھایا کہ صرف 8 ماہ میں حکومت نے 1830 ارب کا قرضہ لیا ہے. یہ ملک کی معیشت تھی جاری اشاریے پتہ نہیں کون اشارہ کرتا ہے, کر دی ہے, میں نہیں پتا. معیشت رکھا مار دی ہے, اشارے کر دی, کیا آؤٹ ڈیٹ تے چلیے. یار اس کا جواب کون سا میاں یا کس مائی کا لال دے گا؟ فیکٹ شیٹ یہ ہے, اب بھی کچھ ہو سکتا ہے, خدا کا واسطہ تو کر لو. میں تو بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں کہ سائنس ٹیکنالوجی میں عالم اسلام یوں ہو جائے, وہ ہو جائے, نہ ہو. اس لوٹ مار سے تو بچ جاؤ. اور تو کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ ماحول ہی وہ نہیں ہے جہاں بڑے دماغ پیدا ہو سکیں. ہمارے یہاں لفظوں کی بہت توہین ہوتی ہے, ہم ابیوز کرتے ہیں لفظوں کو. دانشور, وہ اس ماحول میں, اس گھٹن زدہ ماحول میں دانشور پیدا ہو سکتا ہی نہیں. یہی لعنت تھی کبھی اس دنیا پہ جو آج مریخوں پہ پہنچی ہوئی ہے, چاندوں پہ اور خلاؤں میں پھر رہی ہے. جب اس نے کہا تھا وہ کیڑا نام سی گلیلیو وغیرہ, وہ شودے اٹھ کے آ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. شودے تو سمجھ گئی ہوگی نا میں کی بات کر, اٹھ کے آ گئے. جو کوئی ایجاد دی گل ہوتی سی پہنچ جاندے سی, فلانا یہ یوں نہیں ہو رہا, یہ یوں ہو رہا, فلانا. جب ان سے جان چھڑائی ویسٹ نے پڑھائی نہیں دی, خدا کی قسم. چلو یار. پروفیسر صاحب, دوسری طرف رواں مالی سال 2025-2026 کے پہلے 2 ماہ کے دوران تنخواہ دار طبقے نے 85 ارب روپے انکم ٹیکس دیا, جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 21% یعنی 15 ارب روپے زیادہ ٹیکس ہے. کیا تنخواہ دار طبقے پر ہر سال اسی طرح ٹیکس بڑھتا رہے گا؟ یہ بالکل. دیکھو اس سال 21% خون زیادہ پیا گیا. میرا اور آپ کا فرق تو ہے ہی کچھ نہیں, 19-20 کا ہی فرق ہے. میں صرف جملوں کو ذرا آسان اور سہل بنا کے ذرا عوامی کر دیتا ہوں.
21% اس سال زیادہ ٹیکس لیا گیا اگر سیلری طبقے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ 21% خون ان کا اس سال زیادہ پیا گیا، اور ہر ٹیکس کئی شکلوں میں وصولا جا رہا ہے. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ بھتہ ہے. یاد رکھو امریکہ کی بنیادوں میں ایک کمال کی تحریک تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. وہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں یہ نائیاں دی برات ہے، ہر بندہ ہی راجا ہے. عوام کا کیا تعلق ہے اسمبلی سینٹ؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ. کو مہا چمچا ہوگا یا کو واقعی ٹیکنوکریٹ بڑی کو ضرورت ہوگی یا اس نے لمبا کھابا دیا ہوگا. کون ہے؟ عوام ہیں. عوام جب بیٹھ کے قانون سازی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. مصیبت یہ ہے ان کو پکڑنے والے بھی ان کے بھائی والی ہے. وہ سارا بھائی یہ سارا پتہ نہیں آئے لوگوں اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا، کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں میں. تو یعنی انہوں نے کیا کہا امریکنز نے، عزیز اہمی زندہ قوم ہے، ملی نغمے جی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. عام آدمی کو کا تو رول ہی کوئی نہیں، نہ پروونشل کسی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ ادھر نہ ادھر فلانا. ٹیکس ٹھوکی جا رہا ہے. لیکن شاید اللہ پاک وہ پتہ نہیں رب العالمین نے کیا سوچا ہوا ہے کہ ان کو کھینچ کے ادھر لے جا رہا ہے. جب بالکل ہی دھماکہ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین نے 25-26 اب تو 27 کروڑ ہوں گے انسانوں کی ذلت، قسم پرسی، بھوک، ننگ، اوجل ہو. پتہ نہیں یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. چلو جاری رکھو. بالکل درست. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، گزشتہ ہفتوں ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر کئی بار تنقید کرنے کے بعد انہیں اچانک اپنا دوست قرار دیا تھا، اور اب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بھی تصدیق کر دی ہے. ٹرمپ کے اس یو ٹرن پر آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، یو ٹرن لینے کے لیے ہی ہوتا ہے. اس کو کیوں تم لوگ اتنا سکینڈلائز کرتے؟ یو ٹرن کو مطلب کیوں ہوتے ہیں مجھے بتاؤ. یو ٹرن لینے کے لیے ہی ہوتا ہے نا. راؤنڈ اباؤٹ پر جب یوں کرتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ؟ کچھ بھی نہیں. دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھو، ٹرمپ ہے لفظوں کی لوڈو کا چیمپئن. کیا کہا؟ لفظوں کی. He doesn't mean anything. Whatever he says. گرگٹ محاورہ سنا نا، گرگٹ کی طرح فلانا بندہ رنگ بدلتا ہے. کیا کریں؟ لیکن جو کل تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اور ہمیں بھی ادھر ادھر پھدکنا نہیں چاہیے. ہم پتہ نہیں اداکاری کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہم اتنے چبل. یاد رکھنا اس طرح کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. ملک کی مفادات ہوتے ہیں، nothing else. Everybody suits himself. اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی میڈنس کے پیچھے میتھڈ ہوتا ہے. میں تو ان دنوں میں بی جے پی بہت کہہ رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں اس کا، یو ٹرن لے کے آ جائے تو یو ٹرن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لینے کے لیے ہوتا ہے. کیوں ہے سڑکوں پہ بند کراؤ. اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں صاحب. سافٹ ویئر کمپنی اوریکل کے شریک بانی لیری ایلسن کی امیر ترین شخص بننے کی خوشی ایلون مسک نے پھیکی کر دی. کچھ ہی دیر بعد ٹیسلا کے بانی ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے. یہ کیا ایشو ہے، یہ کیا کام ہے؟ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دولت اور طاقت یہ گھومتی رہتی ہے، یہ گشت کرتی رہتی ہے. طاقت اور دولت دنیا کے کتنے بڑے بڑے خاندان، فرعونوں، شدادوں، نمرودوں اور قارونوں سے لے کے آج تک. ایک زمانے میں جان ایف کینیڈی میں بچہ تھا، بہت چھوٹا، مجھے بہت پسند تھا. ہی واز اے ویری ہینڈسم مین. دیکھا تو نہیں، میں نے تصویریں دیکھ کے تو مجھے بڑا اچھا لگتا. ویری اسمارٹ، ینگ، ہینڈسم. تو اس کی بیوی تھی جیکلین میرا خیال ہے. وہ
کینیڈی واز مرڈرڈ. تو اس عورت نے پتہ ہے کس کے ساتھ شادی کی؟ امریکن پریزیڈنٹ کی بیوہ نے. وہ تھا ایک اونیسس یا اس طرح کا نام تھا, یونان کا. اس کا پتہ نہیں بحری جہاز تھے, پتہ نہیں کیا. He was the richest man. کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. فورڈ کا بھی تھا, اب بھی ہیں, لیکن نہیں, وہ اس گیم سے کب کے نکل گئے. اچھا, اور مجھے بڑا غصہ چڑھا کینیڈی کی وڈو پہ. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو کتنی مطلب کمینی نکلی یہ عورت. اتنا خوبصورت شوہر جوانی میں مارا گیا, قتل ہوا. تو اس نے اچھا وہ ایسے جڑا ہے بھی بنگا چبا جائے سی, لیکن پیسہ بہت تھا. آج نام و نشان آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اپنے سینئر سے پوچھنا, اپنے سینئرز کے سینئر سے پوچھنا. تو دولت طاقت اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ بس پھردا رہندا ہے چکر. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, آج 13 ستمبر لیجنڈری اداکار لہری صاحب کی برسی ہے, کچھ ان کے بارے میں بتائیں. یار میرا لہری صاحب سے بڑا پیار تھا, بہت زیادہ, بہت پیارے, بہت نفیس صاحب. جتنا جھوٹ بولو. ان کے پاس مازدا ہوتی تھی, آپ نے نام بھی نہیں سنا, ایک زمانے میں بڑی, اس کو کہتے تھے منی مرسیڈیز یا اس طرح کا. مازدا جاپنیز کی تھی, بہت خوبصورت تھی وہ گاڑی. پتہ نہیں پاپولر بھی تھی, پتہ نہیں وہ غائب بھی ہو گئی, پتہ نہیں کمپنی بند ہو گئی کیا. وہ گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس. پہلے وہ رہتے تھے یہ مین مارکیٹ گلبرگ, ایک اپارٹمنٹ. ساتھ ہمارا دفتر تھا دھنک کا. ان کے ساتھ بہت پیار محبت, بہت سویٹ آدمی. جتنا جو کبھی فیملی انہوں نے نہیں یہاں لائی. فیملی کو ہمیشہ کراچی رکھا, ویسے آ جاتے ہوں. اور ان کے گھر جیسے ان کے پاس 2 ہی ملازم تھے, ایک ان کا کک تھا, ایک ان کا ڈرائیور تھا. بعد میں وہ شفٹ ہو گئے حسین چوک سے آگے, ایک گھر تھا اس کا گراؤنڈ فلور. اور ان کا میرا ڈرائی کلینر بھی ایک تھا, وہ مین مارکیٹ میں آج بھی ہے. ویری سویٹ ہیومن بینگ, سفیر اللہ نام تھا ان کا. تو خوبصورت آدمی, بہت پیارے آدمی, ایکسلنٹ ہیومن بینگ. تو بہرحال لیکن یہ دنیا ہے, یہاں مستقل تو نہیں کوئی بھی رہ سکتا. دکھ ہوتا ہے, بہت بہت پیار تھا میرا ان سے. ٹھیک, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.